गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान है 10वां बाब और उसकी पहली 15 आयात हम पढ़ेंगे। The Gospel according to St. Matthew, chapter 10 and the first 15 verses. खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जबदी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपस और बरतलमाई, तूमा और मती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तिद्दी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यस्सु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना हो उसके वहां रहना, और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा का हाल के इलाका का हाल ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। मैंने आपको कहा था कि ये जो दूसरा हिस्सा है मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का, इसमें वी आर सीइंग द अथॉरिटी ऑफ जीसस ऑन द मूव। हम खुदावंद यस्सु मसीह के इख्तियार को देख रहे हैं। 7वें बाब में जहाँ पर पहाड़ी वाज और पहला हिस्सा मुकद्दस मत्ती की इंजील का ख़त्म हुआ था, वहाँ हमें मत्ती ने बताया कि सब लोग बहुत हैरान थे उस तालीम के से जो वो देता था, क्योंकि वो उनको साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिर 8वें बाब से हमने उस इख्तियार को फैलते हुए उस इख्तियार की मुख्तलिफ जहतों को देखा। वी सॉ द अथॉरिटी ऑफ जीसस एक्सपैंड फ्रॉम चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स। हमने बीमारों को अच्छा होते हुए देखा, हमने क्रॉनिक इलनेसेस से उनको छुटकारा पाते हुए देखा, हमने मुर्दों को जिंदा होते देखा, हमने कोड़ियों को शिफा पाते देखा, एक मफलूज को शिफा पाते देखा। यस्सु का इख्तियार हमने कुदरत के फितरत के अवामिल पे, ऑन द फोर्सेस ऑफ नेचर, हमने खुदावंद यस्सु मसीह के इख्तियार को देखा। बदरूहों पर खुदावंद यस्सु मसीह के इख्तियार को देखा। और अब जब हम इस चैप्टर में दाखिल होते हैं तो हमें नज़र आता है कि यस्सु उस अथॉरिटी को शेयर कर रहा है, बांट रहा है, उस इख्तियार को आगे पास ऑन कर रहा है। आज हम देखेंगे मिशन, शागिर्दों को एक मिशनरी दौरे पर खुदावंद यस्सु मसीह भेज रहे हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि अभी सलीब वाक़ई नहीं हुई। ये सलीब से पहले का मॉडल है, इसलिए यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि शायद हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अभी सलीब वाक़ई नहीं हुई, अभी गैर कौमों के लिए खुदा की बादशाही का दरवाज़ा उस तरह से नहीं खुला। तो अभी का मिशन
اس مشن سے فرق ہے جو صلیب کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو دے کر گئے. گو انٹو دی نیشنز، تا ایتھنے، غیر قوموں میں جاؤ. ابھی کا مشن جو ہے اٹ از بیفور دا کراس. سو یہ تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے جو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. دس از ناٹ دا ماڈل فار اس. ہمارے لیے ماڈل کیا ہے؟ وہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے بعد دیا تھا. موڈس آپرینڈی ہم یہاں سے ضرور سیکھ سکتے ہیں. سو واٹ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ از دا مشن، دا مینڈیٹ اینڈ دا میتھڈ. مشن کیا تھا، ان کے پاس اختیار کیا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے اس مشن کو پورا کرنا تھا. خداوند یسوع مسیح نے سب چیزیں ان کو بتا دی. اب دیکھیں، اس سے پہلے وہ جو یسوع ان کو کرنے کو کہے گا، اس سے پہلے اس نے وہ سب کچھ ان کو کر کے دکھا دیا. لائک اے گڈ ٹیچر، لائک اے گڈ ٹیوٹر، اس نے تعلیم دی، پریکٹیکل کر کے خود دکھایا، اور اب وہ اپنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے. اگرچہ کہ 10ویں باب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پہلی آیت سے، لیکن حقیقتاً اس کا آغاز پچھلے باب کی آخری 2 آیات میں ہو جاتا ہے کہ جب یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا، لوگوں کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. اور لکھا ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان پر ترس آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، اور وہ خستہ حال اور پراگندہ ہوں. 37ویں آیت، 9ویں باب کی 37ویں آیت میں 37th verse of the 9th chapter. جیسس said، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. ابھی اس یسوع کے پاس 12 مزدور ہیں. پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. اور مزدور کہاں سے آنے؟ اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے آئیں گے. یہ سارے شاگرد یہودی تھے، ابھی اسرائیل کی حدود سے باہر نہیں جا رہی انجیل، تو مزدور بھی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے جا کر ان کو خوشخبری دو. خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سب سے پہلے جا کر ان کو دے دو. 10ویں باب میں چلتے ہیں، پہلی آیت. پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. He was sending them out on a mission. ایک مینڈیٹ دے کر خداوند یسوع مسیح ان کو مشن پر بھیج رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنا اختیار دے رہے ہیں. دیکھیں، کسی بھی ملک کا سفیر ہو، اس کے پیچھے پوری اسٹیٹ کا اختیار ہوتا ہے. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے کہتا ہے. اگر وہ کسی بادشاہت کا سفیر ہے تو پھر بادشاہ کا کل اختیار اس سفیر کے پیچھے ہوتا، پھر وہ بادشاہ کے اختیار سے بات کرتا ہے. اس لیے جب یسوع ان کو رسول بنا کر بھیج رہا ہے، اپنے شاگردوں کو رسول بنا کر بھیج رہا ہے، تو پیچھے اس کا اختیار ہے. اس نے اختیار دیا، اور اختیار کیا ہے؟ بدروحوں کو نکالو، بیماریوں سے لوگوں کو شفا دو، ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں. اٹس دا کنگڈم اتھارٹی. خدا کی بادشاہی میں کوئی بدروح نہیں ہوگی، شیاطین کا داخلہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ شیاطین تب تک تباہ ہو چکے ہوں گے. خدا کی بادشاہی میں کسی قسم کی کمزوری، جب گناہ نہیں ہوگا تو نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کمزوری ہوگی، نہ بد ارواح ہوں گی.
اور یہ بادشاہی کا مشن لے کر جا رہے ہیں، لوگوں کو خدا کی بادشاہی کا انویٹیشن دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو اختیار دے دیا کہ بادشاہی کا ٹریلر تم دکھا سکتے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ بادشاہی میں کیا ہوگا. So he called his disciples to himself and gave them authority over demons, over all kinds of sicknesses, and over all kind of diseases. اختیار دے دیا خداوند یسوع مسیح نے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں تو ہم میں بڑا پوٹینشل ہے، یاد رکھیے گا، اور پھر ہم اس کا اختیار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. So the first thing that Jesus did was to give them authority. اختیار دے دیا. اور یہ کون تھے جو اختیار پا گئے؟ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں. See the twist between the first and the second verses. ایک ٹوسٹ ہے پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں. پہلی آیت میں ان کو کہا گیا شاگرد، ڈسائپلز. دوسری آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے رسول، اپوسل. There's a change. So with the authority, there came a change in the title as well. اب وہ ڈسائپل سے اپوسل ہو گئے، شاگرد سے رسول ہو گئے. اور چونکہ یسوع ان کو بھیج رہا ہے، اور رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا. Those who are sent, apostles. اور وہ ہیں کون؟ یہاں پر ان کا نام دیے گئے ہیں. اور بھی جگہ اناجیلی بیانات میں آپ کو 12 شاگردوں کے نام ملتے ہیں. پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، سائمن پیٹر، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی محصول لینے والا، الفئی کا بیٹا یعقوب اور تدی، شمعون کنانی اور یہودا اسکروتی جس نے اس سے پکڑوا بھی دیا. آپ کو ان 12 کے نام سن کر حیرت نہیں ہوئی؟ ایک بھی فریسی نہیں ہے، ایک بھی فقیہ نہیں ہے، ایک بھی شرع کا عالم نہیں ہے، ایک بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، ایک بھی کسی سیمنری سے پڑھا ہوا نہیں ہے. سب مزدور ہیں، مچھیرے ہیں، محصول لینے والے ہیں. ہاں، ایک فریسی آئے گا بعد میں جو رسول کہلائے گا، لیکن وہ بھی اپنے فریسی ہونے پہ کوئی بہت زیادہ فخر نہیں کرتا. اگر یہ کوئی دنیاوی ربی ہوتا اور اس کو یہ اتھارٹی ہوتی کہ وہ اپنے لیے شاگرد اکٹھے کر لے اس طرح سے، تو یقیناً وہ پہلے دیکھتا فریسیوں کی طرف، فقیہوں کی طرف، ان کی طرف جو کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں، کلاؤٹ رکھتے ہیں. لاویوں کی طرف شاید دیکھتا، کاہنوں کی طرف شاید دیکھتا. لیکن یسوع مسیح نے اس زمانے کے بے وجودوں کو چن لیا، بے وقوفوں کو چن لیا کہ وہ حکمت والوں کو شرمندہ کر دیں. اچھا، شاگرد 12 ہیں اور ان کی کئی فہرستیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان فہرستوں میں کچھ چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، چند اقدار ہیں جو مشترک ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا ہے؟ آپ کہیں بھی ان کی ترتیب پڑھ لیں. ہمیشہ شاگردوں کا ذکر شمعون پطرس سے شروع ہوتا. پراببلی ہی واز دی ایلڈسٹ. سائمن پیٹر سے ہمیشہ ذکر شروع ہوتا ہے شاگردوں کا، اور ہمیشہ یہودا اسکروتی پر ختم ہوتا.
اور یہودا اسکریوتی کے ساتھ پھر وہ ایک لائن لگا دی جاتی، ایک سٹیٹمنٹ جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ اکثر شمعون اور اس کے بھائی اندریاس کا ذکر اکٹھا آتا ہے، زبدی کے دونوں بیٹوں کا ذکر بھی اکٹھا آتا ہے، یعقوب اور یوحنا، لیکن ہمیشہ یعقوب کا نام پہلے آتا ہے کیونکہ شاید وہ عمر میں یوحنا سے بڑا تھا۔ تو یہ چند اقدار ہیں جو یہاں پر ہمیں ایک جیسی ملتی ہیں، لیکن these are the nobodies of this world۔ شاید کوئی دوسری نگاہ بھی ان لوگوں پر نہ ڈالے، تو خدا نے اس دنیا کی بے وجودوں کو چن لیا۔ آج اگر ہم خدا کے چناؤ کا حصہ ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم میں بھی ایسی کوئی خوبی نہیں تھی، ایسی کوئی لیاقت نہیں ہے، اتنے ہم خوبرو نہیں ہیں کہ خدا کی نظر انتخاب ہم پر پڑے۔ یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے۔ It is only through His grace that we stand chosen۔ وہ دولت والوں کو نہیں، وہ ثروت والوں کو نہیں، اختیار والوں کو نہیں چنتا، وہ تو مجھ جیسے بے وجودوں کو چن لیتا ہے۔ اور یہ 12 اس بات کا ثبوت ہے۔ تو یسوع نے چن لیا، ان کو مینڈیٹ دے دیا، ان کو مشن دے دیا، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس مشن کو پورا کیسے کرنا ہے۔ اب کیا ہوا جب وہ چنے گئے؟ نیچرلی جب چنا جاتا ہے بندہ کسی کام کے لیے تو اس کو حکم بھی ملتے ہیں، اس کو پورا پروٹوکول ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کام کو پورا کرنا ہے۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، right? So he chose the 12 himself۔ اور پھر ان کو اس مشن پر بھیجا، لیکن اس سے پہلے بنیاد رکھ چکا ہے یسوع۔ The foundation has been laid۔ اس نے یہ سب کچھ جو ان کو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ پہلے ان کو کر کے دکھا دیا ہے۔ And that is apprenticeship۔ That is discipleship۔ You see your master doing all the things that he would then expect you to do۔ یہ شاگردیت ہے کہ آپ اپنے استاد کو جو کرتا ہوا دیکھیں پھر آپ وہ ویسا ہی کر سکیں۔ تو یسوع نے بھیجا، رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اپوسلز۔ کیا کہا؟ اب وہاں پر وہ بات آ جائے گی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، یہ صلیب سے پہلے کا مشن ہے، غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ You see, that's the impact that the cross of Jesus Christ had on humanity۔ یسوع کی صلیب نے کس طرح سے بنی نوع انسان کو، انسانیت کو متاثر کیا، اس بات سے ظاہر ہے۔ صلیب کے بعد کا مینڈیٹ بدل جاتا ہے، صلیب کے بعد کی میتھڈالوجی بدل جاتی ہے۔ ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ مزدور تھوڑے ہیں، فصل بہت ہے، جاؤ خدا سے دعا کرو کہ وہ اور مزدور مہیا کرے، جاؤ اور مزدوروں کو لے کر آؤ اور بنی اسرائیل میں سے لے کر آؤ۔ تو وہ جو پرائیورٹی ہے بنی اسرائیل کی وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ پولس رسول بھی رومیوں کے خط میں ہمیں بتاتے ہیں نا، پہلے اسرائیل، پہلے یہودی، پھر یونانی، first the Jew and then the Gentile۔ اور یہ خدا کے انتظام کے مطابق ہے، اٹس دا پیکنگ آرڈر ان دا ہاؤس آف گاڈ۔ یہ میں نے نہیں بنایا یہ قانون، یہ خدا نے بنایا ہے، اور یہ ابد تک قائم رہنے والا قانون ہے۔ چاہے لوگ
کتنے بھی ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، کتنی ہی ان کو ختم کرنے کی سازشیں کیوں نہ کر لیں، it's not going to change anything. یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے. It's the pecking order in the house of God. It's not going to change by my whims and fancies. تو کیا کہا؟ غیر قوموں کی راہ پر نہ جانا، ان کے راستوں پر نہ چلنا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہو. شاید اگر یسوع ان کو کہتے غیر قوموں کے درمیان جاؤ اس موقع پر اور سامریوں کے درمیان جاؤ، تو ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے ہچکچاتے، بہت سارے شاید انکار بھی کر دیتے کہ ہم نہیں جا رہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک یہودی اپنے دل میں کس قسم کا بغض رکھتا تھا، کس قسم کی نفرت رکھتا تھا غیر قوموں کے لیے، اور سامریوں کے لیے اس سے بھی زیادہ. وہ گزرتے نہیں تھے، لمبا راستہ اختیار کر کے جاتے تھے، غیر قوموں کے درمیان سے گزر کر نہیں جاتے تھے. اگر ان کو کسی وجہ سے جانا پڑ جاتا تھا غیر قوموں کے علاقے میں، تو واپس جب اپنی سرحد پر پہنچتے تھے تو اپنے بال جھاڑتے تھے، کپڑے جھاڑتے تھے، اپنی جوتیاں جھاڑتے تھے، تاکہ اس علاقے کی مٹی بھی، دھول بھی کہیں اسرائیل میں نہ آ جائے. تو یسوع شاید ان کو شرمندگی سے بچانا بھی چاہتے تھے، لیکن ابھی جیسے میں نے پہلے کہا، the real reason is that the cross hasn't happened as yet. اور دوسری بات یہ کہ شاید ان کو they wouldn't have felt comfortable being Jews themselves. وہ comfortable نہ ہوتے شاید وہاں جانے میں. جیسا میں نے کہا، شاید ایک ان میں سے کوئی انکار بھی کر دیتا کہ میں اس مشن پہ نہیں جا رہا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، کیونکہ ان کو فضیلت حاصل ہے خدا کے گھر میں، ان کو افضلیت حاصل ہے خدا کے گھر میں، اس لیے پہلے ان کے پاس جاؤ. They have the first right کہ انجیل ان کو پہلے سنائی جائے، خوشخبری ان کو پہلے سنائی جائے. اور پلس چونکہ ان کے پاس پرانے عہد نامے کا علم بھی تھا، تو آسان ہوگا ان سے بات کرنا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں بہت سی پیش گوئیاں تھیں مسیح کے بارے میں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں پوری ہو رہی تھیں، تو وہ ان کو شاید سمجھانے میں بھی آسانی ہوتی. اب کیا کرنا؟ کہاں جانا ہے؟ علاقہ ڈیمارکیٹ کر دیا، ابھی باہر نہیں جانا، اس علاقے سے باہر نہیں جانا، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے میں جانا جو راستے سے بھٹک گئی ہیں. کیا تھا 9ویں باب کے آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. ان کو ان کے چرواہوں نے لوٹ کھایا تھا. یسوع نے کہا پہلے ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو لے کر آؤ. وہ جو کسی اچھے لیڈر کے لیے، کسی اچھے رہنما کے لیے، کسی اچھے چرواہے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو پہلے خدا کی بادشاہی میں لے کے آؤ. پہلا حق ان کا ہے. اب ذرا اس کے بعد آرڈر دیکھیے گا ایونٹس کا. اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پریچ دا کنگڈم آف گاڈ. یسوع پہلے کام کیا کرتے تھے ہمیشہ؟ ٹیچ. وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا. یسوع بھی پہلا کام کیا کرتا تھا؟ پریچ اینڈ ٹیچ. شاگردوں سے بھی کہا کہ چلتے چلتے کیا کرنا ہے؟ پریچ. آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بادشاہ آ گیا ہے. The kingdom of God is inaugurated. It's at hand. It's so near.
receive the king and you will be a part of the kingdom. منادی کرو. preach. نمبر 1. ٹھیک ہے، ابھی استاد کے بتائے ہوئے ایس او پی پر چلنا ہے نا ہمیں. پہلا کام کیا جو خود کرتا تھا، پہلا کام وہی شاگردوں کو بھی کرنے کو کہا. چلتے چلتے، دس از دا میتھڈالوجی نا، چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اس کے بعد پرائیورٹی از پریچنگ. اس کے بعد بیماروں کو اچھا کرنا، اختیار دے دیا میں نے. مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا. تم نے مفت پایا، مفت دینا. How fascinated we are with miracles. مجھے معجزے ہوں گے، ہے نا. میں فیس بک پر اشتہار پڑھ رہا تھا کسی کروسیڈ کا یا فیسٹیول کا. معجزوں کی شان، واو، گارنٹیڈ معجزے. So contrary to the word of God. So contrary، جیسے شاید معجزہ کرنا میرے اختیار میں ہے. یسوع نے کہا پہلے پریچ کرنا، بادشاہی کی خوشخبری دے دینا. ہاں، جہاں ضرورت پڑے گی کہ اس ٹیچنگ کو جو تم دو گے، اس پریچنگ کو آتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کی ضرورت پڑے گی تو معجزے بھی ہوں گے. You are preaching the kingdom of God, so let them have a glimpse of the kingdom of God. ان کو نظر بھی آ جائے کہ خدا کی بادشاہی میں ہوگا کیا. ان میں سے کوئی ایسا کام تھا جو یسوع نے ان کو کر کے نہیں دکھایا ہوگا؟ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا. عبادت خانے کے سردار کی بیٹی، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا. وہ جو سامنے آ گیا، مجھے پاک صاف کر. بدروحوں کو نکالنا، چیخ پڑی، ہم تجھے جانتی ہیں، تو کون ہے؟ تو خدا کا قدوس ہے. اور پھر ساتھ میں کیا کہا؟ تم نے مفت پایا، مفت دینا. اس خوشخبری کی کوئی قیمت نہیں ہے. خدا کی بادشاہی کی کا کوئی داخلہ فیس نہیں ہے. کوئی فارم نہیں فل کرنا پڑتا، کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں دینا پڑتا. اٹس فری فار آل. جیسے تم تک خدا کی بادشاہی پہنچی ہے، دوسروں تک بھی پہنچا دینا. اینڈ ڈونٹ چارج اینی تھنگ فار دیٹ. اٹس دا کنگڈم آف گاڈ. ہاؤ مچ وڈ یو چارج فار اٹ؟ توہین نہیں کریں گے ہم خدا کی بادشاہی. کیا چارج کر لیں گے ہم؟ روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، کیا وہ اس کے برابر ہے؟ Wouldn't it be an insult to the kingdom of God? مفت پایا، مفت دینا. And then he said، نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے. راستے کے لیے نہ جھولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے. Don't take anything with you. It would be a burden for you as you go. نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے. راستے کے لیے نہ جھولی لینا، نہ دو کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے. Those who walk in the guidance of God, in the leadership of God, don't need such things. بنی اسرائیل
ایک ہی رات میں نکلے تھے. مصر سے نکلے تھے، اگرچہ کہ انہوں نے اپنی پڑوسنوں کا سونا وونا اکٹھا کر لیا تھا، لیکن وہ سونا ان کے کسی کام نہیں آیا. وہ جب خیمہ اجتماع بننے لگا تو اس کے جب ظروف بنے اس کے کام آیا وہ سونا. ادروائز شاید انہوں نے اپنے لیے 2 کرتے بھی نہیں لیے تھے، نہ 2 جوتیاں لی تھیں. وہ ایک رات میں بڑی جلدی میں نکلے تھے، اور پھر 40 سال وہ بیابان میں رہے. انڈر دا لیڈرشپ آف گاڈ، انڈر دا گریس آف گاڈ. کیا کہا خدا نے ان کو استثنا کی کتاب میں؟ نہ تمہارے کپڑے پھٹے، نہ تمہاری جوتی ٹوٹی، نہ تمہارے پاؤں سوجے. Why? Because you were under my grace, under my leadership. You were following me. تو جب خدا کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. وہ ایک جوڑا کپڑے بھی 40 سال چل سکتے ہیں، ایک جوتی بھی 40 سال چل سکتی ہے. اور کتنے پیسوں کی ضرورت پڑی 40 سال جب وہ بیابان میں رہے؟ نو. سو رول ماڈل ان کے سامنے ہے. یسوع صرف اس بات کو ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بھی ایسے ہی کیا تھا. وہ خدا کے کہنے پر نکل آئے تھے اور پھر خدا نے ان کو سنبھال لیا تھا. یہ حقدار ہیں، وہ حقدار تھے خدا کی طرف سے. جو کچھ ان کو ملا یہ ان کی مزدوری تھی، خدا نے ان کے لیے پرووائڈ کیا. تو یسوع بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ سونا اپنی کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے. راستہ کے لیے نہ جھولی لینا، نہ 2 کرتیاں، نہ کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے. Everything will be provided if you follow me, if you follow God. If you go out in His name, He will take the responsibility to provide. ہم نے بہت ساری باتوں کا غلط مطلب سمجھ لیا ہے خدا کے کلام کی، کہ گھر بیٹھے بھی یہ مل جائے گا سارا کچھ. یہ بات ہو رہی ہے جاننے کی، خدا کے نام میں باہر نکلنے کی، بادشاہی کی منادی کرنے کی. ان کے پاس اختیار بھی ہوگا، ان کو کسی چیز کی حاجت بھی نہیں رہے گی. اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ اس میں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا. People will open their houses for you, and those who are worthy stay with them. اور ایک ہی گھر میں رہنا، ہر رات کسی نئے گھر کا مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا، برکت کی دعا دینا. اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اس سے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے. اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا. جاؤ، جو گھر تمہیں خوشی سے قبول کرے وہاں رکو، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، ان کو برکت دو. اور اگر وہ اس لائق ہوں گے تو وہ برکت ان پر ٹھہر جائے گی، ان تک تمہاری سلامتی پہنچے گی. اگر نہیں ہوں گے تو تم پر پھر آئے گی. اور جو شہر یا گھر تمہیں قبول نہ کرے وہاں سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ جھاڑ لینا، اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ لینا. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا وہ جھاڑ دیتے تھے جب غیر قوموں کے علاقے سے واپس آتے تھے، اپنی سرزمین پر جھاڑ دیتے تھے اپنے پاؤں کی دھول تک، کہ وہ ان کے ساتھ موعودہ ملک میں مقدس سرزمین پر وہ دھول بھی نہ آنے پائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی.
آپ نے انجیل سنا دی، آپ نے خوشخبری کی منادی کر دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر کسی نے قبول کیا وہ خدا کی سلامتی میں آ گئے، نہیں قبول کیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، انہوں نے اپنے لیے خود لعنت کما لی۔ You will not be responsible. تو just shake off the dust of your feet. لیکن ہوگا کیا؟ جہاں شاگردوں نے، رسولوں نے اپنے پاؤں کی ہاتھ کی گرد جھاڑ دی، کیا ہوگا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ Fortunately, we are also studying the book of Genesis these days. سدوم اور عمورہ کا ذکر آنا شروع ہو گیا ہمارے سامنے، اور آگے چل کے ہم ان کے انجام کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تباہی، فائر۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم جا کر انجیل کی منادی کرو گے اور لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس علاقے کا حال خداوند کے دن سدوم اور عمورہ سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ And if we can imagine the destruction of Sodom and Gomorrah, we can also imagine what would happen to those people and those areas which do not accept the gospel. تو کیا یہ کوئی چھوٹا مشن ہے؟ یہ کوئی کم اتھارٹی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دے رہے ہیں؟ ڈسٹرکشن۔ کیا کہا تھا گرج کے بیٹوں نے سامریہ میں، یوحنا اور یعقوب نے، اگر تو کہے تو ابھی ہم اس شہر پر آگ نازل کروا دیں۔ کوہ کرمل پہ تھے نا وہ، اور کوہ کرمل پر ایک نبی کے کہنے سے آگ نازل ہو گئی تھی۔ تو یوحنا اور یعقوب نے بھی کہا کہ اگر تو کہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس اختیار سے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آگ اترے گی، ان سب علاقوں پر اترے گی، کیونکہ خدا نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب پانی سے میں تباہ نہیں کروں گا، اب آگ ہوگی۔ آگ اترے گی ان علاقوں پر جو انجیل کو قبول نہیں کرتے، ان زندگیوں پر جو خدا کی بھیجی ہوئی خوشخبری کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے۔ اور وہ خوشخبری کون ہے؟ The gospel is not a thing, it's a person. انجیل جو ہے ایک شخص کا نام ہے، اور وہ شخص ہے خداوند یسوع مسیح۔ ایک شخصیت ہے خداوند یسوع مسیح جس کو انجیل کہتے ہیں۔ جس نے انجیل کو قبول کر لیا، جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا، خدا کی سلامتی اس کے ساتھ ہے۔ اور جس نے نہیں کیا، یسوع نے کہا پھر اس علاقے کا حال، ان لوگوں کا حال سدوم اور عمورہ سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ Now the choice lies with us. ہم نے چوز کرنا ہے پیس اور ڈسٹرکشن. And the difference is the gospel. The difference is Jesus Christ. آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.